सलवात मिल के बाबा से औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना। दरूद मिल के बाबा से बुलंद पढ़िए सारे आले अज़हर के इस्तक़बाल के लिए, बिलख़ुसूस शहज़ादी कौनैन के इस्तक़बाल के लिए सीने की क़ुव्वत सर्फ़ कीजिए। सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़ दीजिए। खुशनुदी साहिब ज़मा के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, मजलिस की मकबूलियत के लिए और हज़रत बुखारी साहब की, अली अब्बास शाह साहब और शेख अली अब्बास साहब सबकी मेहनत की कबूलियत के लिए, इनके और अपने अपने मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए, बिलख़ुसूस सरकार इलामा नासिर अब्बास सद्दीक़ुल ज़ाकिरीन शुहदा मरहूमीन सबके बुलंदी दर्जात के लिए सलवात बुलंद आवाज़ आले मोहम्मद का अज़ीम और करीम खालिक अब तमाम हज़रात को मजलिस में हाज़री का अजर अज़ीम अता फरमाए। खालिक कायनात बानियान के रिज़्क़, इज़्ज़त, बख्त में इज़ाफ़ा फरमाए। खालिक कायनात सवार अली शाह साहब की वालदा को सेहत व तंदुरुस्ती। खालिक मिर्ज़ा नदीम अब्बास साहब, उनके दोस्त अहबाब, अंजुमन के तमाम अरकान, जाफ़र शाह साहब, मौला साहब की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। खालिक कायनात हमारे वो गुनाह माफ़ फरमाए जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौरा की ज़ियारत से महरूम। खालिक कायनात, मालिक कायनात का जल्द ज़हूर फरमाए। जितनी जितनी गर्ज़ अली बादशाह से है दुआओं की कबूलियत के लिए उतनी बुलंद सलवात पढ़िए सारे। अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद। अज़ीज़ाने ग्रामी कादर, मवालियान हैदर कर्रार, मातम दराने सुल्तान नैनवा और हुसैन बादशाह के इज़्ज़तदार मेहमानान ग्रामी, रस्मी जुमला कतन नहीं, आज हकीकतन मेरी हैसियत बानी मजलिस की है और मैं मजलिस में अपने जो मदऊ किए हुए ज़ाकिरीन निज़ाम है, बिल्कुल आज उनकी पेशखानी के लिए अब तमाम हज़रात की समातों की कदम बोसी का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। सूरह इनाम में इरशाद हो रहा है, वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, जिन्हें हम इमाम बनाते हैं। जिस बंदे को ये बात समझ में आ गई, खालिक कायनात इरशाद फरमा रहा है, इमाम की निशानी बता दी। ये नहीं कहा कि हम बनाते, फरमाया जिन्हें हम बनाते हैं। अल्लाह कुरान में ये बात वाज़िया कर रहा है कि कुछ और भी बनाएंगे। मैंने तमहीद में मैं गया ही नहीं, इसलिए कि वक्त जितना भी हो पढ़ सकता हूँ, लेकिन जब मेरे मेहमान आएंगे तो फिर मुझे उन्हें वक्त देना है। लेकिन उनसे पहले मैं थोड़ी सारी गुजारिशात, बिल्कुल उस बुढ़िया की तरह जिसने यूसुफ की तरह ख़रीदारों में नाम लिखवाया था। एक बात अल्लाह ने वाज़िया कर दी, मेरा ख्याल आयत का तर्जुमा ही सिर्फ होगा कि कोई और भी बनाएगा, रुकावट अल्लाह ने डाली नहीं। आपको पता है हकीकी जमहूरियत का अंदाज जो है वो खालिक कायनात, वो अल्लाह हो के डेमोक्रेट नहीं,
امریت وہاں نہیں ہے۔ ہاں ہاں دیکھیں، اس نے اپنے آپ کو خالق صرف نہیں کہا، اس نے خلقت کا اختیار دیا ہے، بناؤ جو کچھ بناؤ، لیکن احسن الخالقین، یعنی خالقوں میں سے بہتر ہے، جو جتنا کچھ مرضی اچھا بنا لے، کچھ بھی خلق کر لے، لیکن ہر کسی کی حیرت انگیز خلقت کو دیکھ کر جب اللہ یاد آئے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس خالق کا بھی کوئی خالق ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جنہیں ہم امام بناتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ اس انداز سے جملہ کہہ کے، مخاطب کر کے، بتا کر یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جنہیں اللہ بنائے گا ان کی خصوصیت بڑی الگ ہوگی۔ کوئی تو کام وہ کرتا ہوگا نا جنہیں اللہ امام بناتا ہے۔ بندوں کے اور اللہ کے بنائے ہوئے اماموں میں اللہ نے فرق بتایا۔ اللہ فرماتا ہے جنہیں ہم امام بناتے ہیں وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، لیتے نہیں۔ شاباش، اس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے بنائے ہوئے امام کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ امر خدا سے ہدایت کرے گا۔ جو ہدایت لیتا ہو وہ اللہ کا بنایا ہوا نہیں۔ اللہ کے بنائے ہوئے کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ ہدایت دے گا، یعنی اللہ جسے امام بنائے گا وہ آیا ہی ہدایت دینے کے لیے۔ مجھے نہیں پتا کون کس کا دعوے دار ہے کہ کون امام مانتا ہے اور اسے اللہ کا بنایا ہوا مانتا ہے، لیکن جو دعویٰ فراز ممبر پہ کر رہا ہے اس دعوے کی کوئی رد پیش کرتے میں اس کے امام کو اللہ کا بنایا ہوا امام مان لوں گا۔ اللہ کہتا ہے کہ میرا بنایا ہوا امر سے ہدایت کرتا ہے، ہدایت لیتا نہیں۔ جسے ہم نے اپنا امام مانا ہے، میں زبان کیا گردن کٹوانے کو تیار ہوں۔ اگر کوئی بندہ کسی کتاب میں ثابت کرے کہ شیعوں کے پہلے امام سے لے کے آخری امام تک کسی نے کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا ہو، جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی، اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ کوئی تو بیٹھا ہوگا فراز کے ساتھ، توجہ ہے کہ نہیں؟ امامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ امام کسی سے مسئلہ پوچھتا نہیں ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہی وہ ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کہے سلونی سلونی۔ نہیں توجہ فرمائی آپ؟ سلونی، یہ دعویٰ علی کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی پوچھو پوچھو، سلونی کا مطلب پوچھو نہیں ہوتا، سوال کرو۔ فیصل آباد والوں کبھی غور کیا ہے؟ علی نے ایک دفعہ نہیں کہا سلونی، 3 دفعہ بھی نہیں کہا سلونی، 2 دفعہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ پوچھتا وہ ہے جو لا علم ہو، جسے پتہ نہ ہو وہی سوال کرے گا کسی چیز کے بارے میں۔ تو آپ پہلے پتہ کرو کہ لا علم کون کون ہے۔ منزل ہے ایک لا تعلمون کی، جن میں ایک بشریت بھی ہے اور عرشی مخلوق بھی ہے۔ اللہ نے آدم کو خلق کیا، کہا ایسے بنائے گا جو فساد کرے گا۔ اللہ کہتا ہے انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں۔ یار میرے ساتھ فیصل آباد کا مجمع ہے، میں پتہ نہیں کہاں سے سمیٹ کے بعد کو یہاں تک لے آئے۔ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتے لا تعلمون کی منزل پہ۔ اچھا باقی رہ گئی بشریت، فرشتے اور کون کون؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اوقات ہے یہ بشر کی مقابلے علی کے ساتھ۔ اللہ جانے کہاں کہاں سے لوگ منہ اٹھا کے کہہ جاتے ہم جیسے ہیں، ہماری طرح آتے ہیں۔ رجب کا چاند طلوع ہو نہیں گیا، بڑے بڑے لوگوں کو درد اٹھے گا۔
کعبے میں کیسے آیا ہے؟ کوئی اللہ کے گھر میں آ سکتا ہے؟ بندے پیدا ہونے پہ اپنے ساتھ مقابلے کرتے ہیں، اپنی اوقات دیکھ، ان کا مقام دیکھ۔ ہماری اوقات اللہ نے قرآن میں لکھی ہوئی ہے، جو ان سے مقابلہ کرتا ہے کہ ہماری طرح آتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے خارج کیا گیا، تمہیں کسی شے کا علم نہیں تھا۔ یہ اوقات ہے بشر کی۔ پہلی بات ماں کے شکم سے خارج کیا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے شکموں سے خارج کیا گیا۔ لا تعلمون شیئا، تمہیں کسی چیز کا علم نہیں، تم لا علم تھے۔ پیدا ہونے اور نازل ہونے میں فرق پتہ چل گیا ہے۔ جو پیدا ہو وہ لا علم ہوتا ہے، جو نازل ہو وہ باب علم ہوتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ جسے اللہ بنا کے بھیجتا ہے، نزول کہتے ہی اسے ہیں جو ادھر سے ادھر آئے۔ اور ویسے بھی اللہ نے پیدا ہونے اور نازل ہونے میں 3 ایسے فرق رکھیں کہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اسی رد ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ بندہ قدرت سے متھا لگا لے تو اپنا ہی متھا پھٹتا ہے۔ عہدہ بنایا تو ٹوٹ نہیں سکتا۔ جو پیدا ہوتا ہے اس کے لیے اللہ نے نشانیاں ایسی رکھی ہیں کہ کوئی نازل ہونے والے کے ساتھ مقابلے نہیں کر سکتا۔ پیدا ہونے والا 3 نجاستیں ساتھ لے کے آتا۔ تو ٹھنڈ لگی ہوئی تو میں کی کرا ویسے نجاستہ ہوں نہیں تین۔ اللہ نے بنائی تھی، انہوں نے 4 نہیں بنائی ہیں تو میں 1 کریں۔ تو ہے کہ نہیں؟ مل کے باواز بلند صلوات پڑھی میرے بھائی کی آمد۔ واجب الاحترام عزت مآب جی وقار بھائی نوید عباس جاگ صاحب تشریف لیں۔ یا علی مدد سے میں جی آج میزبان ہوں اور بس میرے بھائی آ گئے تو میں اپنی گفتگو بس بالکل سمیٹنے لگا، اور پھر اس کے بعد میرے بھائی خطاب فرمائیں گے اور اپنے اختتام پہ مجلس اپنے وقت پہ اختتام پذیر ہوگی۔ 2-4-5 منٹ صرف ذرا آپ توجہ میری جانب کر لیں تو پھر میں بھائی کو ممبر دیتا ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ بتا دیں؟ امام حسین تو سلامت رکھے جی، وہ بیٹے لوگ سن جی، امام حسین ان کے درجات بلند فرمائے۔ توجہ ہے نہیں جی؟ مذہب ہی نہیں جی، شبیہ نہ ہوئے تھے۔ شبیہ منوائی ہم لوگوں نے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ شبیہ کا احترام بھی ہمیں پتہ ہے، شبیہ کی اہمیت بھی ہمیں پتہ ہے، شبیہ کو ہم بھی مانتے ہیں اور ہم ہی مانتے ہیں، جہاں بھی منواؤ ہم مانتے ہیں۔ ورنہ دنیا تو 10 ذی الحج کو دمبے کی شبیہ لے آتی ہے، 10 محرم کو ذوالجناح کی بھول جاتی ہے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ؟ اللہ نے 3 نجاستیں بنائی ہیں۔ میں پیدا ہو رہے اور نازل ہونے والا فرق شیخ صاحب ماشاءاللہ امام حسین سلامت رکھے، خوبصورت لگی ہے جی، مولا اس کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، اور پیدا ہونے والا اور نازل ہونے والا فرق کیا ہے؟ جو پیدا ہوتا ہے 3 نجاستیں لے کے آتا ہے۔ پہلا خود نجس، ماں نجس۔ نہیں توجہ فرمائی تو سن، جس جگہ پیدا ہو وہ جگہ نجس۔ 13 رجب ہے، صرف 10 دن کا فاصلہ ہے۔ دھوبی گھاٹ کے مرکزی بارگاہ کی دیواروں پہ لکھ کے جا رہے فراز، وقت دے رہا ہوں میں قیامت۔ اے میرا بچہ میں اعلان کرنے جی، اچھا جی میں کو پتہ نہیں کہ لے آیا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ایڈے کانفیڈنس نہ لائے میں کھلو گیا وہ ہو رہے کیڑا اعلان ہے۔ 13 رجب 10 دن کے میں لکھنے لگا فراز، 2 فرق لکھ کے جا رہا ہے، بس بات ختم۔ قیامت تک کا وقت ہے، توڑ کے دکھاؤ، اور میرے امیر بادشاہ کے نزول پر شک کر کے دکھاؤ۔ ہاں کسی ماں نے لال پیدا کیا ہے، فراز کا جگر ہے ہاتھ پہ،
جو پیدا ہو 3 نجاستیں لے کے آتا ہے. پیدا ہونے اور نازل ہونے والے میں فرق بتا رہا ہوں. جو کہتے ہیں کعبے میں آیا کیسے, تجھے آپ بتاؤں. جو پیدا ہو خود نجس, ماں نجس, جس جگہ پیدا ہو وہ جگہ نجس. پیدا ہونے والا خود نجس, ماں نجس, جس جگہ پیدا ہو وہ جگہ نجس. اور نازل ہونے والا خود پاک, ماں پاک, اور جگہ اتنی پاک کہ سجدے کے قابل ہو جائے. اس بندے کو بات سمجھ میں آئی؟ جنہیں ہم امام بناتے ہیں وہ اللہ کے امر سے ہدایت کرتے ہیں, ہدایت لیتے نہیں. امام وہ ہوتا ہے جو ہدایت کرے, ہدایت لینا, جو مسئلہ بتائے, پوچھے نا. مسئلہ پوچھنے والا امام نہیں ہوتا, بتانے والا امام ہوتا ہے. اور صرف بتائے نہیں, بچائے بھی. اللہ نے سلسلہ امامت رکھا اس لیے, نبوت کا دروازہ بند ہے, امامت کا بھی تک کھلا ہوا ہے. اللہ کی طرف سے 2 تحفے ہیں کائنات میں جو قیامت تک ہیں اور ابھی بھی ہیں. ایک اللہ کا قرآن ہے, ایک آخری امام ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا جنہیں ہم نبی بناتے ہیں, خیر جنہیں ہم امام بناتے ہیں. اگر امامت اتنی غیر اہم ہوتی تو قیامت والے دن اس پہ ساری کاروائی ڈالی نہ جاتی. نہیں, جو بندے پریشان ہو گئے ہو, امامت والا عہدہ باقی رکھنا, امامت کو اللہ نے خلق کیا ہے کسی وجہ سے. اسی لیے تو قرآن میں کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم ہر کسی کو قیامت والے دن اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے. یہ بات اللہ نے محشر والے قرآن میں لکھی ہے, اور اس سے پہلے وہ کنفرم کرائے گا. کنفرم کیا کرائے گا؟ قبر میں. بندے کہتے ہیں جی قبر میں اعمال پوچھے جائیں گے, قبر میں اعمال نہیں پوچھے جائیں گے. اعمال محشر میں پوچھے جاتے ہیں, قبر میں عقیدہ پوچھا جاتا ہے. جس بندے کا تو ٹھیک ہے وہ تو میرے ساتھ بولے گا. جو شک میں پڑ گیا ہے تو وہاں پہ یہ سوال نہیں ہوگا من صلاتوں کا, تیری نماز کیڑی ہے, من سیاموں کا, تیرا روزہ کیڑا ہے. یہ اعمال ہے, اعمال محشر میں تلیں گے. قبر میں عقیدہ پوچھا جائے گا, اعمال محشر میں تلیں گے. شیخ صاحب میں نے بندہ دیکھنا فیصل آباد کی دھرتی پہ بیٹھا ہوا فرات حیدر اکادمی کے جملے کے ساتھ بولتا ہے یا ضائع کر دیتا ہے. فرمان میرا نہیں, 5ویں معصوم کا ہے. اعمال محشر میں ہے, عقیدہ قبر میں ہے. تیرا میرا 5واں امام فرماتا ہے قبر کا انتظام کر کے آنا, محشر کے ہم ذمہ دار ہیں. جس بندے کو میری بات سمجھ میں آئی ہے, جو جاگ رہا ہے میرے ساتھ آل محمد ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. جسے بات سمجھ میں آئی ہے, قبر کا انتظام کر کے آنا, محشر کے ہم ذمہ دار ہیں. قبر میں عقیدہ, تیرا 5واں امام فرماتا ہے عقیدہ ٹھیک لے آنا. قبر میں عقیدہ ہے, عقیدہ قبر تک ساتھ ہے, اعمال محشر تک جاتے ہیں, اور پہلی پکڑ عقیدے پہ ہے. اور یہ اللہ نے جب آدم بنایا تھا تب ہی بتا دیا تھا. اعمال کرتے رہے, انہوں نے کہا انہوں عقیدہ چیک کراؤ. کیسے کرائیں؟ انہوں نے کہا جسے میں منوا رہا ہوں اسے مانو. جنہوں نے مان لیا فرشتے رہ گئے, تو جڑا نہیں سی ہو ہے کو, تجھے سیانے ہو سارے, ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ قبر میں عقیدہ پوچھا جائے گا. نماز پڑھتے ہیں جی 5 وقت, ہر نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں الحمد واجب. الحمد عقیدے کی دعا ہے. کسی جا کے صاحب علم سے پوچھنا, ایک دیوانے نے کہا تھا کہ سورہ الحمد عقیدے کی دعا ہے. پھر وہ آپ کو بتائے گا دلیل میں رکھتے رہتا ہوں. عقیدے کی دعا اس لیے ہر نماز میں ہے, ایک واجب نماز میں نہیں. کون سی واجب نماز؟ وہ بندہ آپ نہیں پڑھتا, وہ کوئی پڑھاندہ ہے, لیکن جڑا پڑھاندہ ہے الحمد نہیں پڑھاندہ. اس کی وجہ کیونکہ وہ ہے عقیدے کی دعا.
آنکھ بند، عقیدے والا باب بند. یار میں گل مکانی چاہ رہے ہیں پر تسی چپ کر جاندے تو پھر میں اگے ٹرنا پیندا ہے. آنکھ بند، عقیدے والا باب بند. اب اعمال جائیں گے. نماز ابا جی نے نہیں پڑھی تھی، باقی پڑھواؤ، ارسال کرو. قرآن اتنے پڑھ لیے، کلنا تو شروع ہو جاتے ہیں بندے. پھر 10ویں پہ، پھر 40ویں پہ اتنے قرآن پڑھے ہیں، ارسال کر دو. روزے رہ گئے تھے وہ بڑھاؤ، وہ رکھواؤ، وہ ارسال کرو. زکوٰۃ ان کے نام کی دو، حج ان کے نام کا کرا دو، زیارت ان کے نام کی. یہ اعمال ہے. اعمال بھیجے جا سکتے ہیں، عقیدہ جو لے گیا وہی ساتھ جائے گا. ہر بندے کے سوئم پر، 10ویں پہ، چیلم پر صرف اعمال بھیجتے ہیں. اتنے قرآن، اتنی نمازیں، اتنے سپارے، اتنی تسبیحاں. اعمال ابا جی کو بھیجو. کوئی عقیدہ نہیں بھیجتا کہ علی ولی اللہ لاکھ دفعہ پڑھا، ابا جی نہیں پڑھتے تھے. کوئی بیٹھا ہے یار جس بندے کو بات سمجھ میں آئی ہے؟ عقیدہ وہ جو لے گیا ہے. تبھی تو قبر میں سوال ہوگا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیری کتاب کون سی، تیرا ولی کون، تیرا امام کون. آپ پریشان ہو گئے. صادق مولا نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہمارا شیعہ. یا تو کھندا پیشانی سے پڑھو یا نہ پڑھو، میں بات ختم کرنے لگا. ہمارا شیعہ قبر میں جائے گا، بڑی سخت رات ہوگی. فرشتے آئیں گے گرز لے کر. اے جڑے بندے اس غلط فہمی نا فرشتے ہونے میں انہوں نے انج کر دیں گے، اتنے کچھ نہیں ہونا. یہ کاٹ کے رکھے جائے غلط فہمی. وہ بڑے جلال والے، جلال کی ڈوری آنکھوں میں، اور گرز لے کے آئیں گے. بندے ڈر گئے کہ مولا اتنی سخت ہوگی قبر کی رات. فرمایا جیسے ہی فرشتے پہلے سوال کرنے کے لیے آئیں گے، سرانے کرسی آئے گی. جملہ کہوں جو بندہ جاگ رہا ہے، اس کرسی پہ آیت الکرسی کا مالک ہوگا. شاباش. جو اس گہرائی میں پہنچا ہے اسے سلام ہے. جیسے ہی فرشتے اس سے سوال کریں گے من ربوں کا، کرسی والا آواز دے گا آرام سے. یار ایڈی مزیدار کور دی نشان میں تو انہوں وچو چکر لوا لیانا تو انہوں ڈار ہی نہیں لگنا. جی توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ اے میرا نال ذرا جا کے میں گل مکان لگا. جی آخری بات آرام سے. ابھی موت جیسی سخت چیز کا کڑوا پیالہ پی کے آیا ہے، ڈرا ہوا ہے. سانس لینے دو. ابھی تمہیں بتائے گا اللہ میرا رب ہے. سے سب کوئی ایسا کوڑ مغز بھی ہوگا جو سون کے نہ بتائے. دوسرا سوال ہوگا من نبی ہو، تیرا نبی کون ہے؟ پھر آواز آئے گی میں کہہ رہا ہوں آرام سے. دوستوں سے، رشتہ داروں سے بچھڑ کے آیا ہے. ابھی اس کے دل میں جدائی کے درد ہیں. ابھی تمہیں بتائے گا محمد میرا رب ہے، محمد میرا نبی ہے. ابھی تمہیں بتائے گا محمد میرا نبی ہے. ابھی تمہیں بتائے گا محمد میرا نبی ہے. کتاب ہو گئی، دین ہو گیا. لیکن جب آواز آئے گا من ولیک، تیرا ولی کون ہے، من امامک، تیرا امام کون ہے، صادق والا فرماتے پھر کرسی والا چپ کر جائے گا. بندے پریشان ہو گئے. مولا اللہ بتائے گا، نبی بتائے گا، کتاب بتائے گا، دین بتائے گا. لیکن جب اپنی باری آ گئی پھر تیرا دادا چپ کیوں کرے گا؟ ٹیک چھوڑی. تیرے میرے چھٹے امام نے ٹیک چھوڑ کے فرماتے ہیں چپ اس لیے کر جائے گا کہ جس کی دنیا اور قبر تک مدد کرتا ہے مجھے پہچانتا بھی ہے یا نہیں پہچانتا. آل محمد سلامت رکھے جس بندے کو. قبر کا انتظام کر. آل محمد کا دامن نہ چھوڑنا. مشکل بچا ہے دین. بس اس سے زیادہ پڑھنا زیب نہیں دیتا. میں اپنے معزز مہمانوں کو وقت دینا چاہتا ہوں. صرف ایک جملہ. جواہر علی شاہ صاحب کی
والدہ کی صحت تندرستی کے لیے شیخ علی بس اور اظہر بخاری، مرزا ندیم عباس، دو صحباب جتنے تشریف فرمائے ملک صاحب، سب کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے ایک جملہ مصائب کا وسیلہ ہمارے پاس تعویذ لحد بند ہوا سیدہ کا۔ آج بھی اس کے بیٹے کا جنازہ اٹھنے والا، چونکہ میرے بھائی جنازہ برآمد فرمائیں، نعید عباس صاحب تشریف لے آئے، غلام عباس صاحب بھی تشریف لے آئے۔ تھوڑے درد ہیں، بچ گیا دین، پر اس کو بچانے کے واسطے آج پھر زہرا کا ایک بیٹا مارا گیا۔ پہلو کا درد کم تو نہیں تھا، پورا مہینہ جماعت ثانی کا یہی سنتے رہے ہو نا، 95 دن سیدہ بڑی تکلیف میں رہی، پہلو کا درد تھا، ہر کسی نے سنایا پسلی ایک ٹوٹی ہو سانس لینا مشکل، ایسے سنتے رہے۔ لیکن ایک درد ایسا ہے کہ سیدہ کو پسلیوں کا درد بھول گیا، اور وہ درد فاطمہ نے قبر میں محسوس کیا۔ کہو تو وہ درد پڑتا ہوں، بات ختم ہو جاتی۔ تعویذ لحد بند ہوا، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ علی بادشاہ نے محمد مصطفیٰ کی بیٹی دفنائی نہیں، امت سے چھپائی۔ ہائے کرنا بس ماحول بن گیا۔ 40 راتوں تک ذوالفقار لے کے علی پہرا دے رہے تھے۔ کچھ بدتمیزوں نے کہا تھا علی نے جنازہ نہیں پڑھنے دیا، قبر کھود کے جنازہ پڑھے۔ اب ذوالفقار بھرا، میں وہ درد پڑھنا چاہتا ہوں کہ سیدہ پہلیوں پسلیوں کا درد، پہلو کا درد، پھول گئی محمد کی بیٹی۔ ایک رات علی پہرا دے رہے، یا سیدہ کی قبر میں زلزلہ محسوس کیا، قبر ہلی، علی نے تڑپ کے ہاتھ رکھا، سیدہ کیا ہوا ہے؟ تڑپتی مامتا کی آواز ہے، یا علی آپ پہرے پہ ہیں؟ عالیہ سو گئی ہے، شبیر پانی مانگ رہا ہے۔ یا علی میرا بچہ پیاسا ہے۔ اللہ کی حجت تیز قدموں سے کھا رہا ہے، چاہتے تو خود پلاتے، لیکن کربلا والوں کی تربیت علی کر رہے تھے۔ بیٹی کے حجرے کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، عالیہ بھائی پانی مانگ رہا، تڑپ کے اٹھی علی کی بیٹی، فیصل آباد والوں جام پانی کا لیا، شبیر کے آگے رکھا، ہاتھوں پہ پانی آیا تھا، یا چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں آج معاف کر دے جتنا سونا تھا، میں نے سو لیا۔ اس سے پہلے کہ حسین پانی کا گھونٹ بھرتا، دوسری آواز ہے، شبیر وعدہ کرتی ہوں جب جب تو پانی مانگے میں پانی پلاؤں گی۔ فیصل آباد والوں جام چھوٹ گیا، شبیر کے ہاتھ سے دیکھ کے کہتے سوچ کے وعدہ کر، ایسا نہ ہو میں مانگتا رہ جاؤں۔ بس جس نے مصائب سن لیا، یہ دعائیں اور مصائب ہے۔ مصلے پہ آئی علی کی بیٹی، میرے اللہ جب حسین پانی مانگے میں پانی پلا سکوں۔ اس نے کیوں کہا ہے میں مانگتا رہ جاؤں تو پلا نہ سکوں؟ بچپن سے جوانی تک جب پانی مانگا شبیر کو لے کے کھڑی ہو، 28 رجب آنے والی، چلنے لگی، غازی کو بلا کے کہتی ہے عباس پانی کے مشکیزیں زیادہ لدوانا، میرے حسین کو پیاس بڑی لگتی ہے۔ مکے آ گئی، زمزم کے جام پلاتی رہی، اللہ کے گھر کے سامنے میرے اللہ یہ پانی مانگے میں پانی پلا سکوں۔
میرے اللہ حسین پانی مانگے. بس اس دعا کو دل میں رکھو. ماتم وہی کرے گا جسے یہ دعا سمجھ میں آئے. مکے سے چلی، رستے میں پانی مانگا، اکبر سے پلایا علی کی بیٹی، مانگا قاسم سے پلایا علی کی بیٹی نے، مانگا غازی سے پلایا علی کی بیٹی نے. کبھی کبھی مسکرا کے بھائی کو دیکھ کے کہتی تھی بچپن کا وعدہ یاد ہے نا، میں نے کہا تھا تو پانی مانگے گا میں پانی پلاؤں گی. دعا مانگتی رہی، کربلا آ گئی. 2 محرم کو خیمے اکھاڑے گئے، 5 کو پانی بند ہو گیا، 7 کو پانی ختم ہو گیا. اب جس کے دل میں دعا ہے عالیہ کی، جیسے ہی پانی ختم ہوا ہے نا، 8 کو مصلے پہ بیٹھ کے کہتی میرے اللہ حسین پانی نہ مانگے، میرے اللہ شبیر پانی نہ مانگے. 10 محرم کو ذوالجناح جب خالی آیا ہے، ہر کسی نے شہید کے بیان کیے ہیں. علی کی بیٹی ٹوٹی لگامیں پکڑ کے کہہ رہی تھی ذوالجناح اتنا بتا، کسی نے ذبح کرنے سے پہلے پانی بھی پلایا تھا یا زہرا کا بیٹا پیاسا مارا گیا؟